बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं काशिफ खग्गा। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है बचपन के कुछ हादसात जिनका हमारी ज़िंदगी पर बड़ा गहरे असरात छोड़ देता है। मसलन ये लफ्ज़ आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि ये तो ऐसा ही है, इसकी तो ये आदत बचपन से है, ये कभी नहीं सुधर सकता, इसने ये हरकत करनी ही करनी है। ये चंद जुमले आप अक्सर मियाँ बीवी और बच्चों के बारे में सुनते होंगे। ये अल्फाज असल में काफ़ी हद तक हमारी शख्सियत के बारे में कुछ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। ये बातें हमारे लोगों के साथ रवैये और अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र में पेशीन गोई करते हैं, लेकिन ये इससे बढ़ के कि हमारे बचपन के बारे में बताते हैं कि ये बचपन के माहौल और तरबियत का गहरा असर होता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत करने वालों के जदीद दौर के मुताबिक तालीम और तरबियत नहीं होती। मसलन जैसे आज से 20 साल 30 साल पीछे हम चले जाएं, जैसे हमारी माँ बाप ने परवरिश की है वैसी आजकल हम नहीं कर रहे या लोग नहीं कर रहे। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। मसलन उस दौर में ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना टीवी था। मतलब वालिदैन अपने बच्चों को फुल टाइम देते थे। बच्चों की परवरिश कोई 2-3 काम नहीं है कि आपने सुबह नाश्ता दे दिया या बच्चों को दूध दे दिया, स्कूल भेज दिया, बस काम ख़त्म। नहीं, बच्चों को फुल टाइम एजुकेट करना पड़ता है। वो मुख्तलिफ़ लोग करते हैं, उसकी माँ करती है, बाप करता है, स्कूल में टीचर्स करते हैं, मुआशरे में दोस्त करते हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले हमसाए, पूरा एक मुआशरा एक बच्चे को एजुकेट करता है। तो उस वक्त तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। फुल टाइम बच्चों को मिलता था, बच्चे खाना इकट्ठे खाते थे, पीते थे, माँ बाप अपनी बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते थे। मतलब कि फुल टाइम बच्चा अपने माँ बाप की आगोश में रहता था। आजकल ये चीज़ है ही नहीं। आजकल तो ये ख्वाब रह गया है। आजकल तो बस हम कोई बच्चा रोता है तो उसको या फीडर दे देते हैं या कहते हैं ये लो मोबाइल, बस जान छूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक मारूफ मैगज़ीन साइकोलॉजी टुडे में एक रिसर्च शाया हुई है जिसमें अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार होने वाले अफराद का ज़िंदगी का जायज़ा लिया गया। तो मालूम हुआ कि उनकी ज़िंदगी पर बचपन के सदमे और मनफी हालात का असर था जो उनकी जवानी की ज़िंदगी को मुतासर कर रहा था। ऐसे बच्चे जिनकी इब्तदाई ज़िंदगी में अदम तवज्जो, मुश्किलात, ख़दशात और मायूसी का शिकार रही हों, उनकी ज़िंदगी में बहुत अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं जो उनकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी, उनकी जवानी वाली ज़िंदगी को डैमेज करते हैं। तो उस मारूफ मैगज़ीन के मुताबिक उन्होंने कुछ चंद 10 असरात बताए हैं। जिसलन पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि रद्द और तर्क किए जाने का खौफ। मतलब वो बच्चे जिनके वालिदैन ने बचपन में उनको नज़रअंदाज किया हो या छोड़ दिया हो और वो अक्सर जवानी तक छोड़े जाने के खौफ के साथ जद्दोजहद करते हैं। मतलब उनको वो चीज़ नहीं मिली जो एक वालिदैन से मिलनी चाहिए थी। वो प्यार नहीं मिला होगा, वो वक्त नहीं मिला होगा, या वो चीज़ें नहीं मिली होंगी जिनको बचपन में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हमेशा रद्द किया जाता होगा या तर्क किया जाता होगा। मतलब वो उस चीज़ से दूर रहते होंगे जिन चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत होती है। तो वो बेचारे एक अजीब कश्मकश का शिकार रहते हैं। नंबर 2 पे वो कहते हैं कि दूसरों की मौजूदगी से बेजारी और जल्द नाराज़ होना। मसलन जब हम ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ हम पर कसरत से तनकीद की जाए, तनकीद जैसे आजकल बहुत आपने वालिदैन से सुना होगा कि वो बच्चों को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं कि ये स्कूल नहीं जा सकता, ये पढ़ नहीं सकता, ये खेल नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकता, ये वो काम नहीं कर सकता, ये खा नहीं सकता ठीक तरीके से, ये पी नहीं सकता ठीक तरीके से, ये ठीक तरीके से पहन नहीं सकता। मतलब माँ बाप उनको तनकीद कर के उनकी इतनी अच्छी सलाहियतें और उनका जो ज़हनी जो सुकून होता है उनको डैमेज करते हैं। वो बच्चा फिर एहसास कमतरी में चला जाता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता,
یہ اکثر ماں باپ ایسا کام کر جاتے ہیں۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہونا، مطلب افراتفری اور غیر متوقع ماحول میں پروان چڑھنا بہت زیادہ تناؤ پیدا کرتا ہے۔ تو اکثر بچوں کے مرکزی اعصابی نظام کو مسلسل ذہنی کوفت کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب وہ بالغ بھی ہو جاتا ہے تو انہیں اسے وہ گھبراہٹ، بے چینی اور خوف اور ان کی علامات کو پرسکون کرنے کے لیے، مطلب ان چیزوں کو وہ کہتا ہے ان چیزوں سے ہٹ کے وہ سکون چاہتا ہے، اور وہ سکون وہ پھر اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، بند کمرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا رہوں گا تو ان چیزوں سے میں بچ سکوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ رش سے گھبراتا ہے، لوگوں میں جانے سے گھبراتا ہے، خوف میں رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے۔ ان چیزوں سے دور وہ اکیلا تنہا پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس حالت میں جاتے ہیں تو پھر آپ ایک اور کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ دوسری مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور آج کل آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تنہا رہتے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں تنہا رہ کے۔ تو یہ بھی اس کے بچپن میں شاید اس کے ماں باپ نے اس کو تنہا چھوڑا ہوگا، وہ اس وقت بھی اکیلا رہتا ہوگا، یا کوئی نہ کوئی اس کی بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسا ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے جو جوانی تک یا اینڈ تک وہی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ والدین کو دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کو کیسی تربیت چاہیے، کیسا ان کو تعلیم دینا ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھنا ماں باپ کا ذمہ داری ہے۔ چوتھی وہ چیز جو کہتا ہے کہ مالی اور گھریلو ذمہ داریوں کو متوازن اشتراک نہیں کر سکتا۔ مطلب بعض اوقات ایسے لوگ کسی دوسرے شخص پر انحصار کرنے کے خوف کی وجہ سے کسی بھی ساتھی پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ گھریلو اور مالی ذمہ داریوں کو لینے سے گریز کرتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم قبول ہی نہیں کرتا لینے کے لیے۔ مطلب اس کی ایک شادی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی اور اپنے خاندان کو، دونوں رشتوں کو توازن نہیں دے سکتا کہ بیوی کو کہاں رکھنا ہے، ماں کو کہاں رکھنا ہے، بیوی کو کہاں رکھنا ہے، بہن کو کہاں رکھنا ہے، بیوی کو کہاں رکھنا ہے، اپنے بھائی کو کہاں رکھنا ہے۔ مطلب رشتوں میں جو توازن ہوتا ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور مالی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بھی لینے سے ہچکچاہٹ کرتا ہے۔ یہ اس کا کانفیڈنس بچپن سے ہی نہیں بنا ہوگا، یا بچپن سے ہی اس کو ایسی ذمہ داری نہیں دی گئی ہوگی کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو وہ جو کمی ہے وہ اس کی جوانی میں اس کی ازدواجی زندگی کو ڈیمیج کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پانچواں وہ کہتا ہے کہ رشتوں کی افادیت اور تعلق ختم ہونے کے باوجود رشتوں سے جڑا رہتا ہے۔ مطلب جب ہم غیر مستحکم ماحول میں پرورش کرتے ہیں تو اکثر والدین یا دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں جو منشیات کی لت، دماغی بیماری، جسمانی بیماری یا موت کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ منشیات میں لگ جاتے ہیں، دماغی بیماری ان کو لگ جاتی ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ جوڑنا ہے، ان کی افادیت کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس رشتے کی یہ افادیت ہے، اس رشتے کی یہ افادیت ہے۔ ان کو وہ کبھی مینج نہیں کر سکتا، تو اس کو کرتے کرتے وہ کسی نہ کسی بیماری میں چلا جاتا ہے، یا وہ نشے میں چلا جاتا ہے، یا دماغی بیماری میں چلا جاتا ہے، یا وہ کسی نہ کسی بیڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز وہ جو کہتا ہے کہ عزیزوں سے مسلسل بحث یا لڑائی کرنا یا ہر قیمت پر جھگڑے سے گریز کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مطلب زندگی میں تمام رشتوں میں اکثر تصادم اور تکرار ہوتا ہے، لیکن وہ بچے جو ایسے ماحول میں پلے بڑے ہوں جہاں دیکھ بھال کرنے والے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یا وہ کبھی لڑے ہی نہیں، مطلب دو چیزیں ہیں، یا وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یا کبھی وہ اس
رولے میں کبھی پڑے ہی نہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت مند بات چیت کرنے کے لیے جو ہنر ہوتا ہے ایک بندے کے پاس یا بچے کے پاس، یا جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس ہنر سے محروم ہو جاتا ہے کہ مطلب ایک رشتہ دار سے ہم لڑ پڑے ہیں، تو اب اس کو آگے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ صلح کیسے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آگے تعلقات کیسا بڑھانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو لڑتے ہوئے، یا اپنے ماں باپ کو کسی کے ساتھ لڑنا، وہ ان کے ماں باپ کسی سے لڑے ہی نہیں ہوں گے کہ اس نے دیکھا ہو کہ میرے ماں باپ پہلے لڑے ہیں، اب وہ ان کے صلح کر رہے ہیں، اب ان کا پیار بڑھ گیا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یا ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی، تو یہ اس چیز کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کو جوانی میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ ایک ہنر ہوتا ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد اس کے ساتھ صلح کرنی ہے، یا اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یا نہیں اب بہت ہو گیا، اب اس کے ساتھ صلح ہو، تو یہ بھی ایک چیز ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، تو اس کو وہ چیزیں نہیں آتی۔ ساتواں وہ کہتا ہے کہ اختلافات کے بعد مفاہمت کرنا نہیں آتا، مطلب وہی چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جیسے ان کو لڑائی جھگڑے کرنے کے بعد کا حل کا پتہ نہیں ہے کہ اب لڑ تو لیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے، اب اس کے ساتھ صلح کیسے کرنی ہے۔ مطلب یہ اوپر والے جو پہلو پہلے چھٹا بتایا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، مطلب اپنے اپنے رشتوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے فٹ کرنا ہے۔ مطلب اگر ماں سے لڑ لیا ہے تو اب ماں کو منانا بھی ہے، بیوی سے لڑ لیا ہے تو بیوی کو منانا بھی ہے، یہ نہیں کہ لڑ کے چھوڑ دیا بس آگے ان کو منانا بھی نہیں ہے، ان کو ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرنی، یہ چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں بھی کرنی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ چیزیں بھی اس نے اپنے بچپن میں دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، تو یہ اثر بھی ہو سکتا ہے۔ آٹھواں وہ کہتا ہے کہ نہ چاہے جانے کا مسلسل خوف، مطلب ایسے لوگ اکثر دوبارہ چوٹ لگنے کے خوف اور اکیلے رہنے کے خوف کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اس توجہ اور پیار کے لائق ہیں جس سے وہ بچپن میں محروم رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نئے انسان سے نئی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، مطلب آپ کی زندگی میں ایک نیا انسان آ گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ایک نئی لائف سٹارٹ ہونی ہے، اس کے ساتھ ایک نئی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوں گی، اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ جڑ جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اور ہر انسان اگلے انسان سے جو اس کے رشتے میں جو اس کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں یہ چھوٹ نہ جائے، کہیں یہ چلا نہ جائے، کیونکہ اکثر اس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہوگی، یا باپ نے ماں کو چھوڑ دیا ہوگا، یا کوئی رشتہ چھوٹ جانے سے اس کے ذہن میں ایک ڈر اور خوف لگا رہتا ہے جو وہ اپنی جوانی میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ چند جو علامات ہیں، اگر یہ علامات آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں تو اس بات کا واضح اعلان ہے کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں اور رہیں گے۔ معروف امریکی ایک ماہر نفسیات ہے جس کا نام وہ ایک میرج ایکسپرٹ بھی ہے جس کا نام ہے جان ایم گاڈمین۔ وہ کہتا ہے کہ میں شادی شدہ جوڑے سے صرف 5 منٹ بات کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ مطلب وہ اتنا ایکسپرٹ ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی کو 5-10 منٹ میں جانچ لیتا تھا کہ یہ جوڑا کیسا رہے گا۔ اس کے مطلب ماہر نفسیات بھی تھا، ان کے ذہنوں کو پڑھ لیتا ہوگا، اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلا سب سے جو اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس کا سب سے اہم اور بنیادی حل جو ہے وہ ہے خود احتسابی۔ اگر آپ اپنے رویوں کو بدلنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی سوچ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے بچپن کی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ مطلب اس کو یہ میں بات کر رہا ہوں جب آپ جوانی میں ہیں، ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے کہ یہ علامات جو اس کو لگتی ہیں کہ میرے اندر ہیں، اس پر قابو پانے کے لیے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو اپنے بچپن میں جانا ہوگا۔ بچپن میں جانے کا مطلب سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کیا
ایسی چیزیں رونما ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ میں اس طرح ہوں، یہ خود احتسابی کرنا پڑے گی اس کو، ورنہ وہ ان تناؤ کا شکار ہمیشہ رہے گا، اور یہ مسائل اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ ان نکات اور رویوں اور واقعات کو نوٹ کرنا ہوگا جو آگے رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کسی ماہر نفسیات سے بھی مدد لے سکتے ہیں، مطلب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ماہر نفسیات ہے، اس کو دکھائیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آپ اتنے مطلب آپ کی میموری ویک ہے، آپ کا بچپن میں کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے، یا کیا کیا آپ نے دیکھا ہے، یا وہ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں، لیکن آپ میں اندر یہ علامات ہیں، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کسی سکائٹرسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ہمارے نفسیات کو دکھائیں کہ مجھے یہ مسائل ہیں، وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو باقی جو ہے، جو اہم چیز جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دیکھ بھال، وہ ٹھیک سے ہونی چاہیے، وہ پراپر ہونی چاہیے، ان کو فل ٹائم دیا جائے، فل ایجوکیٹ کیا جائے، ان سب چیزوں کا ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دینی چاہیے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں کوئی نیا اور منفرد ٹاپک لائیں گے، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔